हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज 2021 की आखिरी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान में 2021 में होने वाले हालात व वाक़यात के बारे में ज़रा डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, कुछ दूसरी अहम पॉलिसीज़ और रीजन में होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वाक़यात जिनका डायरेक्टली ताल्लुक पाकिस्तान से है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और हमारे दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात किस तरह के रहे और उसी बेस पर एक फ्यूचर के लिए टोन सेट हुई है जिसको लेकर हम 2022 में एंटर हो रहे हैं। और हम देखेंगे कि इन सारे हालातों वाक़यात की वजह से 2022 में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहले हम इकॉनमी पर बात करेंगे। हमारी ज़िंदगियों का दारोमदार पाकिस्तान की इकॉनमी पर बेस करता है। पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करें तो 2021 के स्टार्ट में ही हमारी इकॉनमी ने बड़ा ज़बरदस्त बाउंस बैक किया कोरोना के बाद वाली सिचुएशन में। हमने देखा कि पाकिस्तान ने 2020-21 के फिस्कल ईयर के इख्तिताम पर 4% ग्रोथ अचीव की और बहुत ही ज़बरदस्त बाउंस बैक किया, जो 0% तक हमारी इकॉनमी गिर गई थी, यानी कि कोई ग्रोथ नहीं हुई थी कोरोना का जो साल था। तो उसके बाद हमने 4% के साथ बाउंस बैक किया। और जिस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी रीओपन हुई उसको पूरी दुनिया ने डिस्कस किया। बड़े बड़े लोगों ने उस पर आर्टिकल्स लिखे और द इकोनॉमिस्ट ने भी इस हवाले से एक जो इंडेक्स जारी किया था उन कंट्रीज़ के बारे में जिन्होंने कोरोना के बाद सबसे ज़बरदस्त रिकवरी किया, उनमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त था। 4% ग्रोथ जब पाकिस्तान ने अचीव की, हमने उस पर एक वीडियो बनाई। उसमें हमने बताया कि किस तरह पाकिस्तान का जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा नीचे जाने के बाद एक बार फिर थोड़ा बहुत स्टेबलाइज हुआ। उसमें हमने ग्रोथ की वजूहात सारी बताई, उन इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया और पाकिस्तान का ओवरऑल जीडीपी का साइज़। फिर उसके साथ ही हमने उन्हीं दिनों में बांग्लादेश की इकॉनमी पर भी एक वीडियो बनाई और हमने देखा कि किस तरह बांग्लादेश ने पर कैपिटा इनकम वाइज पाकिस्तान और भारत दोनों को पीछे छोड़ दिया और उनकी फ़ी का आमदनी $2000 से भी ज़्यादा तजावुज़ कर गई और पाकिस्तान की अभी $1500 के करीब है और भारत की ये $1800-1900 के करीब है। तो इस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी ने रिकवरी की। फिर हमने देखा कि हफीज़ शेख के बाद शौकत तरीन आए, नए वज़ीर ख़जाना, और उन्होंने इस साल का बजट पेश किया। जून तक तो पाकिस्तान की इकॉनमी ऐसे लग रहा था सही ट्रैक पर जा रही है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें, पॉजिटिव न्यूज़ आ रही थी। पाकिस्तान के पूरे बजट को हमने इस वीडियो में बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया, लेकिन अभी उसी बजट में कुछ तरामीम की जा रही हैं। मिनी बजट हुकूमत लाने की कोशिश कर रही है आजकल, जो हमने 2 माह पहले ही इस वीडियो में प्रेडिक्ट कर दिया था कि जो ख़तरनाक कंडीशंस, जो शराइत IMF ने आपके सामने रखी हैं, उनको मानने के लिए हमें एक मिनी बजट की ज़रूरत पड़ेगी। पाकिस्तान इस वक्त IMF के $6 बिलियन का जो लोन है उस प्रोग्राम में शामिल है और उसकी अभी हमें कोई छठी किस्त मिली है जो सिर्फ $1 बिलियन की है। इसके लिए इतनी ज़्यादा सख्त शराइत रखी जा रही हैं। ये सख्त शराइत क्या हैं, इनको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि IMF ने कहा है कि आपको एक तो पेट्रोलियम लेवी बढ़ानी है, इसके अलावा आपको बिजली महंगी करनी पड़ेगी और इजाफी 800 बिलियन रुपीस इकट्ठा करना पड़ेगा पाकिस्तान को डिफरेंट तरीक़ों से, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर, बिजली की कीमतें बढ़ाकर और डिफरेंट जगहों पर टैक्सेस बढ़ाकर। और इसी वजह से जो हुकूमत है एक मिनी बजट लाने की कोशिश कर रही है और ये सारा हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। इसके अलावा IMF ने एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल कंडीशन रखी पाकिस्तान के सामने कि आपने स्टेट बैंक को खुद मुख्तार कर देना है, मतलब हुकूमती मामलात का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। जो सियासी गवर्नमेंट होगी अपनी मर्जी से कोई पॉलिसी नहीं बना सकती स्टेट बैंक से रिलेटेड। इसका मेन मकसद यही था कि जो सियासी हुकूमतें होती हैं उनका असर और रसूख कम से कम हो, वो इलेक्शन से पहले अपनी मर्जी के हिसाब से ऐसी पॉलिसीज़ ना बना लें जिनका पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान हो, और हुआ भी हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा बहुत से इकोनॉमिस्ट ने इसको अपोज किया और इसको पाकिस्तान की तबाही के मुतरादिफ करार दिया कि ये एक बहुत बड़ा ख़तरा साबित होगी फ्यूचर में कि आप स्टेट बैंक को टोटली खुद मुख्तार कर रहे हो। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से हमने ये 2 वीडियोस में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। आप देख सकते हैं कि जो लोग इसके हक़ में हैं और जो इसके मुखालिफ हैं। इसके अलावा हमने पूरी दुनिया में एक फिनोमेना देखा कि कोविड के बाद जब पूरी दुनिया की इकॉनमीज़ खुली तो डिमांड एंड सप्लाई का एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया। सप्लाई चेन बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई और ये क्राइसिस हमने देखा पूरे यूरोप में और अमेरिका में, और जो बड़ी इकॉनमीज़ थी वो इससे ज़्यादा हिट हुई हैं। और हमने देखा कि बाइडन ने खुद इंटरफेरेंस करके इसमें मामलात को हैंडल करने की कोशिश की। इसको भी हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि मसला बेसिकली क्या था कि कोविड के दौरान जितने भी वर्कर्स निकाले गए थे जिनका ताल्लुक आपकी सप्लाई चेन से था, जो पूरी ट्रेड को केटर करते हैं, जिसमें आपके पोर्ट में काम करने वाले लोग हैं, आपके ट्रक ड्राइवर्स हैं, आपके वेयर हाउसेज में काम करने वाले लोग हैं,
یہ پوری طرح سے ان کی جابز جب بحال نہیں ہوئی تھیں اور اکانومیز ہو گئی ری اوپن، لوگوں نے مارکیٹس کا رخ کر لیا، ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوگی، لیکن سپلائی پوری طرح سے سٹیبلائز نہیں تھی۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ بہت زیادہ ایک مہنگائی کا طوفان آیا پوری دنیا میں۔ ہم نے دیکھا کہ جرمنی، کینیڈا، یو کے، امریکہ، یہاں سب ان جگہوں پر بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، اور آبویسلی اس کا اثر پھر پوری دنیا میں ہوا، پاکستان میں بھی ہوا۔ بہت سے ملکوں کی کرنسی بہت زیادہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے۔ ٹرکی اس وقت بہت زبردست اکنامک کرائسس سے گزر رہا ہے۔ بھارت میں ایک بہت بڑا طوفان آیا ہے اس حوالے سے۔ پاکستان نے بھی گلوبل مارکیٹس میں آنے والے ان زلزلوں کو محسوس کیا، چاہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ ہو، چاہے وہ گلوبل آئل مارکیٹ میں پرائسز کا اضافہ ہو۔ ان کی وجہ سے ہماری پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی بہت زیادہ بڑھ گئیں۔ تو اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو ہوا کیا ہے 2021 میں کہ اکانومی ہوتی ہے آپ کی ری اوپن، اس کے بعد آپ کی اکانومی ریکوری کی طرف جاتی ہے، کچھ اچھی نیوز آتی ہیں، لیکن گلوبل مارکیٹ میں ہلچل کی وجہ سے پاکستان کو بھی اس کے اثرات فیس کرنا پڑے، اور پاکستان میں مہنگائی کی ایک بہت بڑی وجہ گلوبل سپلائی چین کرائسس بھی تھا۔ پاکستان ایک بڑی ریزیلینٹ نیشن ہے، ہمیں تو یاد ہے کہ جب دھماکے ہوتے تھے ہماری مارکیٹس تو تب بھی فل ہوتی تھی، اور اس بار بھی اتنے سویئر کرائسس کے باوجود جہاں پر لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، ہماری اکنامک ایکٹیویٹی رکی نہیں ہے، مطلب وہ بھی بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ بہت سے سیکٹرز فائدے میں بھی جا رہے ہیں، لیکن وہ طبقہ جس کے آمدن کے ذرائع نہیں بڑھ رہے ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ لیکن اسی کرائسس میں بہت سے لوگوں نے بہت سا پیسہ چھاپا بھی ہے۔ تو گلوبل مہنگائی کے امپیکٹس اور IMF کی شرائط نے بہت سے لوگوں کی کمر توڑ کر بھی رکھ دی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس وقت جو رولنگ پارٹی ہے اس سے ناخوش ہیں، اور PTI کی جو گورنمنٹ ہے ان کی پاپولیرٹی میں بہت حد تک کمی آئی ہے اس وجہ سے۔ ریجنل معاملات کی بات کریں تو سب سے بڑا ایونٹ 15 اگست 2021 کو پیش آیا، جب افغانستان میں 20 سالہ جنگ کا اختتام ہوا۔ اتحادی افواج کا جو انخلا ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور طالبان کابل میں انٹر ہوئے، اور کابل کی جو اشرف غنی گورنمنٹ تھی وہ بری طرح سے کولیپس ہو گئی، اور ان کی حکومت کے جو لوگ تھے وہ ادھر ادھر بھاگتے ہوئے پائے گئے۔ طالبان کا رائز ہوا، اور ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا ہسٹری کا، اور اس پر بھی آپ کے بھائی نے ٹوٹل کوریج کی اس پورے ایونٹ کی۔ یہ پورا جو معاملہ تھا جو تقریباً مئی سے شروع ہوا تھا، مئی جون سے، ویسے تو ہم اس کی کوریج تب سے ہی کر رہے تھے جب یہ افغان ڈیل ہوئی تھی جنوری 2020 میں۔ اس کے بعد ہم گاہے بگاہے ویڈیوز بنا رہے تھے، لیکن اگست یہ ٹیک اوور سے تقریباً 3-4 ماہ پہلے ہی ہم نے بھرپور اس کی کوریج کی، مطلب ہر چیز آپ کو بتائی کہ اس وقت کیا سچویشن ہے، طالبان کے انڈر کتنا علاقہ ہے، اتحادی افواج کے انڈر کتنا علاقہ ہے، اور اشرف غنی کے کنٹرول میں کتنا علاقہ ہے۔ ہم آپ کو پل پل کی خبریں دیتے رہے، ہم نے ڈیلی بیسس پر اس پر ویڈیوز بنائی۔ ہم نے دیکھا کہ کب طالبان نے قندھار پر قبضہ کیا، کب ہرات کے قریب وہ پہنچے، کب وہ ناردرن افغانستان کی طرف گئے، بدخشان پروونس پہ گئے جو چائنا سے کنیکٹ ہوتا ہے، کب وہ چائنا کے بارڈر کے قریب پہلی بار پہنچے، کب وہ ایران کے بارڈرز کے قریب پہلی بار پہنچے، اور کب وہ پاکستان کے ساتھ جو امپورٹنٹ بارڈر پوائنٹس ہیں وہاں تک پہنچے، کب وہ کابل میں انٹر ہوئے۔ ساری کوریج ہم ٹائم کے ساتھ ساتھ کرتے رہے اس کی۔ وہ پوری سیریز آپ ایونٹس بائی ایونٹس ہماری اس پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ورلڈ پاورز تھیں، چائنا، رشیا اور US، انہوں نے ان کو انگیج کرنا شروع کیا۔ ٹرائیکا پلس جو بات چیت تھی، جو میٹنگز تھی، وہ اسلام آباد میں ہونا شروع ہوئی۔ ٹرائیکا پلس میں یہ 3 ممالک ہیں، یعنی کہ رشیا، چائنا اور یونائٹڈ اسٹیٹس، اور پلس میں اس میں پھر پاکستان اور افغانستان بھی آ جاتے تھے۔ تو بڑا انہوں نے زور دیا، چائنا نے بہت زیادہ میٹنگز کی طالبان کے ساتھ، ان کو بھی ہم نے کور کیا کہ ان کا ایک ہی مطالبہ تھا طالبان سے کہ آپ اپنے ملک میں سیکیورٹی کے جو سارے معاملات ہیں ان کو اچھی طرح ہینڈل کریں، کسی دہشت گرد گروپ کو کوئی روم نہ دیں تاکہ ہم انویسٹمنٹ کرنے کے قابل ہوں آپ کے ملک میں۔ اس کے علاوہ رشیا کا بھی ایک بہت بڑا کنسرن یہی ہے، اس کے بیک یارڈ میں جو کنٹریز ہیں وہ ان کو اپنا بیک یارڈ سمجھتے ہیں، یہ جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، اور وہ افغانستان سے لگتی ہیں۔ رشیا نہیں چاہتا وہاں پہ کسی قسم کی کوئی بھی انریسٹ کی سچویشن ہو، اور پاکستان کا بھی سب سے بڑا کنسرن یہی تھا کہ TTP جیسی جو تنظیمیں ہیں وہ افغانستان میں سٹرونگ نہ ہو۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی تاریخ میں بھی ہم طالبان پر یہ زور ڈال رہے ہیں کہ ان کو ختم کیا جائے۔ دہشت گردی کے علاوہ پوری دنیا طالبان سے یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ ہیومن رائٹس کا خیال رکھیں اور عورتوں کے حقوق کی رسپیکٹ کریں، اور اس وجہ سے کافی زیادہ مسئلے مسائل آ رہے ہیں طالبان کی جانب سے۔ بہت سی بچیاں اس وقت اسکول نہیں جا رہی، بہت سی جو عورتیں ہیں
ان کی جابز نہیں رہیں. اس حوالے سے اگر ہم طالبان کی لیڈرشپ کی سٹیٹمنٹس دیکھیں تو وہ کچھ اور بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ بڑی پازیٹیو سٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر آن گراؤنڈ سچویشن کی بات کریں تو وہ کافی مختلف ہوتی ہے, جس میں کافی زیادہ پرابلمٹک چیزیں سامنے آتی ہیں. بڑی ڈسکریجنگ نیوز آ رہی ہیں عورتوں کے حوالے سے, لیکن ہم امید کرتے ہیں وہ اس پر قابو پائیں. ایک پازیٹیو چیز تو ایک جو چیز اچھی ہوئی ہے کہ سیکیورٹی کی سچویشن طالبان کے اندر بہتر ہوئی ہے, لیکن عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جو مسئلے ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی کچھ خبریں سامنے آئی تھیں کہ کچھ عجیب و غریب قسم کی ریسٹرکشنز انہوں نے لگائی ہیں. طالبان یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا ریکگنائز کریں, اور اگر وہ یہ حرکتیں کرتے رہیں گے تو دنیا ان کو پھر کوئی تسلیم نہیں کرنے والی, کوئی ان کو مدد نہیں ملے گی. طالبان کا ایک یہ بھی کہنا ہے کہ جی امریکہ اور ویسٹرن پاورز ہم پر جو سینکشنز لگا رہے ہیں, ہمارے پیسے انہوں نے روکے ہوئے ہیں, وہ بحال کریں. اس حوالے سے پاکستان نے اسلام آباد میں OIC سمٹ ہوسٹ کی, جو ایک بہت بڑا ایونٹ تھا. پاکستان نے تقریباً 50 سال کے بعد OIC کا اتنا بڑا اجلاس اپنے ملک میں ارینج کیا. یہ ایک بہت بڑی پاکستان کے لیے ایک سفارتی کامیابی تھی, جس میں ہم نے پوری دنیا کو ہوسٹ کیا. OIC کے سارے اسلامی ممالک اور طالبان کی بھی نمائندگی تھی وہاں پر. وہاں ہم نے موقع دیا ان پارٹیز کو کہ فیس ٹو فیس بیٹھ کر سارے معاملات کو ڈسکس کر سکے. وہاں پر ہم نے امریکہ سے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ جو آپ نے ان کا $10 بلین سے زیادہ کا جو پیسہ روک کے رکھا ہوا ہے, جو فریز کیا ہوا ہے اپنے بینکوں میں, ان کو بحال کیا جائے, کیونکہ امریکہ اس وقت بڑے شکست کے بعد وہ بدلہ لینے کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں, اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ طالبان کی گورنمنٹ فیل ہو, کیونکہ ان کو ان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے افغانستان کے لوگوں کا سب سے بڑا نقصان ہوگا, اس لیے آپ ان کی جو امداد ہے وہ بحال کریں. امداد نہیں تو کم از کم جو ان کا اپنا پیسہ ہے, جو ان کا حق ہے, وہ تو ریلیز کریں نا. اس سلسلے میں پاکستان کی اپروچ یہی ہے کہ افغانستان میں جس کی بھی گورنمنٹ ہے, چاہے طالبان کی ہے یا کسی کی بھی ہے, اس سے آپ انگیج کریں, اس سے ڈائیلاگ کریں, اور جو مسئلے مسائل ہیں وہ بات چیت کے تھرو حل کریں, اور کوئی ملٹری سلوشن اس پر فوکس نہ کریں. عمران خان نے کلیئرلی کہہ دیا ہم کسی کانفلکٹ کا پارٹ نہیں بنیں گے, ہم ہمیشہ انگیجمنٹ کا پارٹ بنیں گے, پازیٹیو انگیجمنٹ کا. بھارت کی بات کریں تو پاکستان اور بھارت کے درمیان سفارتی تعلقات میں کوئی خاص بہتری نہیں آئی. ایک دو ڈیولپمنٹس ضرور ہوئی ہیں. 26 فروری 2021 کو کیا ہوتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی جو فوجیں ہیں وہ LOC پر ایک معاہدہ کر لیتی ہیں, سیز فائر کا معاہدہ, جو ایک بہت بڑی خبر تھی. اور اس میں بھی ایکسپرٹس کا یہی کہنا تھا کہ اس کا زیادہ فائدہ بھارت کو ہوا ہے, کیونکہ بھارت ایک طرف چائنا سے انگیج ہے, اپنے جو ان کا نارتھ ایسٹرن سائڈ ہے ساری کشمیر اور لداخ والی, اور نارتھ ویسٹرن سائڈ پر وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستانی فورسز کے ساتھ وہ انگیج رہیں, تو اس لیے ان کے اپنے فائدے میں تھا کہ وہ معاہدہ کرتے. LOC پر سیز فائر ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی. اس کے علاوہ LAC کی اگر بات کریں, لائن آف ایکچوئل کنٹرول, جو چائنا کے ساتھ مسئلے مسائل ہیں, وہاں پر بھی جو ان کے مسئلے ہیں چائنا کے ساتھ, جو تقریباً ان کو اب 1.5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے, وہاں پر کوئی بہت زیادہ کامیابی نہیں مل رہی بھارت کو. صرف 1-2 جگہوں پر ڈس انگیجمنٹ ہوئی ہے چائنیز فورسز کی, لیکن زیادہ تر جگہوں پر جو کشیدگی ہے وہ برقرار ہے. اور اس کو ہم نے ڈیٹیل میں ان 1-2 ویڈیوز میں ڈسکس کیا تھا کہ کہاں کہاں پر ابھی کشیدگی برقرار ہے, کون سے امپورٹنٹ ایریاز ہیں جو بھارت کے لیے فیوچر میں ایک اسٹریٹجک سیٹ بیک ثابت ہو سکتے ہیں اگر چائنا ان جگہوں کو نہیں چھوڑتا. اس کے علاوہ یہ پورا جو لداخ کا معاملہ تھا, اس کو ہم نے 2020 میں ان 3-4 ویڈیوز میں بڑا ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تھا, آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ 2-3 ویڈیوز جو اس سال ہم نے بنائی تھی وہ زیادہ ریلیونٹ ہیں. اس کے علاوہ ڈس انفارمیشن کیمپین کی بات کریں تو انڈیا نے اس حوالے سے اپنی ایفرٹس جاری رکھی. پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا تھا وہ ان کا نہیں رکا, اور آبویسلی پاکستان بھی اس کو اپنی کیپیسٹی کے مطابق تھوڑا بہت کاؤنٹر کرتا رہا. ہم نے دیکھا کہ یہ افغانستان میں جو کچھ ہوا سارا معاملہ ہوا, اس سے بھارت بہت زیادہ ڈسٹرب تھا. اس نے اتنی زیادہ فیک نیوز پھیلائیں, وہ کابل میں سرینا ہوٹل ہے اس کے 5 فلور بھی انہوں نے بنا دیے. اس کے علاوہ انہوں نے پنچھیر میں پاکستان کے SSGs بھی پہنچا دیے. تو مطلب مارولس قسم کی فیک نیوز پاکستان کے خلاف پھیلائی گئیں, پاکستان کے خلاف ٹرینڈز چلائے گئے ٹویٹر پر, پاکستان پر سینکشن لگانے کی بات چیت کی گئی. 2021 میں کووڈ ریسٹرکشنز کی ایک لمبی بریک کے بعد کرتارپور کوریڈور ری اوپن ہوا. پاکستان اور بھارت کے درمیان بہت سے سکھ یاتری پوری دنیا سے پاکستان میں آئے, انکلوڈنگ بھارت سے بھی. اس کے علاوہ ترکی اور آذربائیجان کی بات کریں تو ان دونوں برادر ممالک سے ہمارے جو تعلقات ہیں ان میں مزید بہتری آئی. ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے ہم نے کمبائنڈ ایکسرسائزز بھی کی ان کنٹریز کے ساتھ, جس پر تھوڑا بہت ڈسٹرب ہوا ایران, اور اس پر ہم نے یہ ویڈیو بنائی تھی کہ ایران کے ڈسٹرب ہونے کی کیا وجوہات تھیں. اس کے علاوہ ایران تھوڑا سا ڈسٹرب
تب بھی ہوا تھا جب طالبان کی گورنمنٹ آئی تھی. اس کے بعد انہوں نے کافی زیادہ اینٹی پاکستان سٹیٹمنٹس انہوں نے اس طرح کی خبریں چلائی تھیں اپنے میڈیا پر, اور اس کو ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا. ایران کے ساتھ تھوڑے بہت مسئلے مسائل ضرور رہے ہیں پاکستان کے, لیکن اگر آپ براڈر ٹرمز میں بات کریں, اگر آپ بڑے لیول پر بات کریں, تو دونوں ملک سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف یہ کسی ایک حد سے زیادہ نہیں جا سکتے, کیونکہ بہت سے کام ان دونوں ممالک کو مل کر بھی کرنے پڑتے ہیں. اس میں آپ کی ٹریڈ ہے, اس میں آپ کی سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز ہیں, اس میں آپ کا افغانستان کا ایشو ہے. تو ایران اور پاکستان دونوں سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں, اس لیے کبھی ایک حد سے زیادہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں جاتے. اور افغانستان کے حوالے سے ڈیفرنٹ میٹنگز ہوں یا OIC کی سمٹ ہو, پاکستان اور ایران کی انگیجمنٹ جاری رہی ہے اس پورے سال میں. سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات میں بھی کوئی خاص اتار چڑھاؤ نہیں آیا, بلکہ دونوں ممالک نے مل کر OIC کی میزبانی کی اسلام آباد میں. اس کے علاوہ سعودی عربیہ نے ہمیں ایک بیل آؤٹ پیکج بھی دیا. اور ایک اور جو کافی زیادہ حیران کن خبر سامنے آئی, جس میں پاکستانی کافی زیادہ ڈسٹرب ہوئے, کہ سعودی عربیہ نے تبلیغی جماعت کو بین کر دیا. اس کو ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا. اب بات کرتے ہیں پاکستان کی ریجنل کنیکٹیوٹی اور جیو اکنامکس کی فلسفی کے حوالے سے. پاکستان نے اس کا اعلان اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ میں کیا, جس میں ہم نے اس کو انویل کیا, ہماری جیو اکنامکس اور ریجنل کنیکٹیوٹی کی فلسفی. اس میں جنرل باجوہ اور عمران خان دونوں نے ایک ہی بات کی کہ اکنامک سیکیورٹی بہت زیادہ ضروری ہے, ہمارے چیلنجز ڈائیورسیفائی ہو رہے ہیں اور ہم صرف اب ملٹری پاور پر ریلائے نہیں کر سکتے. جیو اکنامکس اور ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے ہم نے کافی زیادہ کام بھی کیا. ازبکستان کے ساتھ ایک ٹرانس افغان ریلوے کوریڈور, اس کا آغاز کیا, اس کو فائنلائز کیا, اس پورے پروجیکٹ کو. عمران خان کا وزٹ ہوا تھا اور اس ویڈیو میں ہم نے پوری ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ کس طرح ازبکستان پاکستان کی جو پورٹس ہیں ان کو یوز کرنا چاہتا ہے گرم پانیوں تک رسائی کے لیے. ٹرانس افغان ریلوے کوریڈور میں سینٹرل ایشیا کی جو لینڈ لاک سٹیٹس ہیں وہ افغانستان کی سرزمین کو یوز کرتے ہوئے پاکستان کو کنیکٹ کریں گی اور پاکستان کی پورٹس کے تھرو وہ گرم پانیوں تک رسائی حاصل کریں گی. اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ ریجنل کنیکٹیوٹی کا پروجیکٹ شروع کیا پاکستان نے ایران اور استنبول کے ساتھ. اس کی ڈیٹیل ہم نے اس ویڈیو میں بتائی تھی. ایک بڑا زبردست کنیکٹیوٹی کا پروجیکٹ ہے اسلام آباد تہران استنبول ریلوے کوریڈور. یہ ٹریڈ کوریڈور فی الحال تو ٹریڈ کے لیے یوز ہوگا, لیکن امید یہ کی جا رہی ہے کہ پیپل ٹو پیپل کنیکشن بھی اس کوریڈور کے تھرو آگے بڑھیں. ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے یہ پاکستان کی تیسری اہم کامیابی ہے, جس میں سی پیک آلریڈی ایک بہت کی ایلیمنٹ ہے. اور ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ اگر افغانستان میں سیکیورٹی کی سچویشن بہتر ہو جاتی ہے تو پاکستان کی ریجنل کنیکٹیوٹی کی گیم بہت بہتر ہو جائے گی. ہم سینٹرل ایشیا, ایران, ترکی اور ایون یورپ کو بڑا ایزیلی کنیکٹ کر سکیں گے اگر ریجن میں معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. سی پیک کا اب ذکر آیا تو چائنا کے ساتھ ریلیشنز کی بات کرتے ہیں. یہاں پر تھوڑے بہت مسئلے مسائل ضرور دیکھنے کو ملے, اور جو سب سے بڑا پاکستان اور چائنا کے درمیان جو مسئلہ سامنے آیا ان دونوں ممالک کے درمیان وہ تھا داسو اٹیک. داسو اٹیک نے کافی زیادہ نقصان پہنچایا, جس میں پاکستان کے سیکیورٹی کچھ اہلکاروں کے ساتھ ساتھ 10 چینی انجینئرز بھی مارے گئے, اور اس کی وجہ سے نو ڈاؤٹ چائنیز کافی زیادہ ڈسٹرب دکھائی دیے. اور داسو پروجیکٹ جو تھا, ڈیم پروجیکٹ, بہت بڑا پروجیکٹ, اس میں کافی زیادہ ایک بریک بھی دیکھنے کو ملی. اور کچھ رپورٹس کے مطابق چائنا نے آپ سے کمپنسیشن بھی مانگی ہے اس کے لیے, تقریباً $38 ملین کی. سی پیک کی بات کریں تو نو ڈاؤٹ اس میں ایک سلو ڈاؤن دیکھنے کو ملا ہمیں کووڈ کے دنوں میں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کووڈ میں جیسے ہی حالات تھوڑے بہت بہتر ہوئے تو پاکستان اور چائنا نے کیا کیا, ایک نئی قسم کی انگیجمنٹ کی کہ ہم نے 3-4 بڑے میگا ڈیمز شروع کیے, اور ان میں ہم نے زیادہ تر جو ٹھیکہ تھا وہ چائنیز کمپنیز کو دیا. مطلب اس میں پاکستانی کمپنیز بھی تھیں, لیکن زیادہ تر شیئر ہم نے چائنیز کمپنیز کو دیا. اگر سی پیک پر کام تھوڑا بہت سلو ڈاؤن ہو رہا تھا تو ہم نے ڈیمز پر چائنا کے ساتھ ایک بہت بڑی انگیجمنٹ کر لی, اور دشمن نے اس انگیجمنٹ کو, اس سیٹلمنٹ کو ہٹ کرنے کی کوشش کی داسو اٹیک کے ذریعے, اور دشمن کو اس سلسلے میں کچھ حد تک کامیابی ملی بھی. لیکن پاکستان اور پاکستان کے دشمنوں کو ایک بات تو سمجھنی پڑے گی کہ پاکستان اور چائنا کا جو فیوچر ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہے. چائنا اس ریجن کا ملک ہے, چائنا کے جو مسئلے ہیں وہ ہمارے بھی مسئلے ہیں. چائنا بھی ریجنل کنیکٹیوٹی چاہتا ہے, ہم بھی ریجنل کنیکٹیوٹی چاہتے ہیں. چائنا بھی افغانستان میں پیس چاہتا ہے اور ہم بھی پیس چاہتے ہیں. امریکہ کی طرح ان کی مینٹیلٹی نہیں ہے کہ کسی ریجن میں آؤ, وہاں پر مسئلے مسائل پیدا کرو, اور جب چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں تو پھر سامان پیک کر کے بھاگ جاؤ.
اس ریجن کے ملک اب اس انڈرسٹینڈنگ کی طرف آ رہے ہیں کہ ریجن کے مسئلے اب ریجن میں ہی حل ہوں گے، اس لیے آپس میں ان کی جو انگیجمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے، پازیٹیو انگیجمنٹ۔ تو اس لیے دشمن جتنی مرضی کوشش کر لے، پاکستان اور چائنا کی جو لانگ ٹرم ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو وہ کبھی خراب نہیں کر سکتا، یہ آپ بات ذہن میں رکھیں۔ پاکستان نے اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی لانچ کی، جس کو ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، اور میں آپ سب لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ویڈیو لازمی دیکھیے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ چیزوں کو ہم نے کور کیا ہے۔ پاکستان کے جو ماڈرن چیلنجز ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، اور نیشنل سیکیورٹی پالیسی کس طرح ان مسئلوں کو ایڈریس کرنے کا سوچ رہی ہے۔ لیکن اینڈ پر مسئلہ وہی آتا ہے جو ہم نے اس ویڈیو کے اینڈ پہ بھی ڈسکس کیا تھا، کہ مسئلہ سب سے بڑا اس وقت پاکستان کی اپنی جو رولنگ ایلیٹ ہے، جو اشرافی ہے، اس کے بیہیویئرز کا ہے۔ ان کی کب اپروچ بنے گی؟ پاکستان کے لیے سب سے بڑا تھریٹ تو خود ہی یہی لوگ ہیں جو پاکستان کو رول کر رہے ہیں۔ جب تک ان کے بیہیویئرز نہیں چینج ہو گئے، جب تک وہ انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں پیدا کریں گے، تب تک پاکستان آگے نہیں بڑھنے والا۔ بھارت، امریکہ، افغانستان یا دوسرے کوئی چیلنجز یا دوسری ایسی کوئی سازشیں ہمارے خلاف، وہ بعد میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے ہماری جو انٹرنل جو مسئلے مسائل ہیں، ہمیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ 2022 میں ہم انٹر ہو رہے ہیں، تو فورن پالیسی کی ڈومین میں نو ڈاؤٹ بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ ہم نے کس طرح امریکہ کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہیں، چائنا کے ساتھ کس طرح ایک زبردست طریقے سے چیزوں کو آگے لے کر چلنا ہے۔ ایک بڑے بیلنس کی بات ہوتی ہے کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان ہم کوئی بیلنس قائم کریں، ہم کسی کیمپ میں نہ جائیں۔ یہ ایک چیلنج ہوگا، آبویسلی یہ بڑے عرصے سے ہم فیس کر رہے ہیں اس چیلنج کو، اور یہ آگے بھی آئے گا یہ چیلنج۔ بھارت سے ڈیل کرنے کے مسئلے مسائل ہیں۔ مودی سرکار کے انڈر بہت زیادہ مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ پیس کے معاملات کو آگے لے کر چلا جائے، وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اس کے علاوہ ہائبرڈ وارفیئر کے حوالے سے جو مسئلے مسائل ہیں، جو آپ کا ڈیٹا چوری ہو رہا ہے، جو آپ کے خلاف انفارمیشن وارفیئر ہو رہی ہے، جو سائیکولوجیکل وارفیئر ہو رہی ہے، اس سے کس طرح نپٹنا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ افغانستان میں جو بدلتے ہوئے حالات ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہیومینیٹیرین کرائسس سے کس طرح بچنا ہے، کس طرح وہاں کے لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور کس طرح ہمارے جو ہمارا ویسٹرن بارڈر ہے اس کو سیکیور کرنا ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی جو معاملات ہیں وہ بھی خراب ہو رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے، اور فی الحال وہ ڈیل اس وقت ٹوٹ چکی ہے، اور ٹی ٹی پی تھوڑے بہت حملے کر رہی ہے ہماری فورسز پر۔ 2022 میں ہم انٹر ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے ہمیشہ سے دعائیں ہیں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہتر ہو۔ پاکستان کی فورن پالیسی کے حوالے سے ہمارے جو پازیٹیو آبجیکٹیوز ہیں وہ ہم اچیو کر لیں، ریجنل کنیکٹیوٹی کا جو ڈریم ہے وہ بہتر ہو، ہماری جو اشرافی ہے ان کے بیہیویئرز ٹھیک ہوں، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک زبردست ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرے۔ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت زیادہ انرجی ہے یہاں پر، اور اس کو اگر پراپرلی ٹیپ کیا جائے تو میں کہتا ہوں کہ یہ چند دنوں کی بات ہے کہ پاکستان بہت آگے نکل سکتا ہے، اور کئی جگہوں پر ہم آگے نکل بھی رہے ہیں، ہم بہتر پرفارم کر بھی رہے ہیں۔ لیکن چیلنجز تو ہمیشہ سے موجود ہوتے ہیں۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں آپ 2022 میں پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا دیکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ پاکستان کے لیے سب سے بڑی اپرچونٹی کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس ڈومین میں پاکستان سب سے بہتر پرفارم کرے گا۔ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین سٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔ پاکستان زندہ باد۔